बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें आज हमारे पास और पहली खबर खान साहब से है। कल इंकशाफ किया और आज कौम से हिसाब लेने की बात की है इस वीडियो के हवाले से, और जिन लोगों से हिसाब लेना है ये लोग कौन से हैं इस पर हम बात करेंगे। और फिर राय साहब, एक बड़ी खबर आई है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके क्या मुहर्रकात हैं और कहां से इसका आगाज हुआ और फिर इसका क्रेडिट आपको भी जाता है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के माहौल बन चुका है, तमाम जमातें इस वक्त इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं और इनके जो जितने भी जलसे हैं, अगर खान साहब से कंपेयर किया जाए राय साहब, तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन सबसे पहले राय साहब, क्रेडिट जाता है आपको, आपने खबर ब्रेक की और इंफॉर्मेशन थी आपके पास कि जनाब मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, फैसला हो गया है लंदन के अंदर। आज मरियम ने भी वही बात की है और बाकी जमातें भी वही बात कर रही हैं कि हम इत्तेहादियों से बात करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे। एहसास हो गया राय साहब, क्या हुआ लंदन के अंदर और ऐसी क्या बात हुई कि अब नून लीग इलेक्शन की तरफ जा रही है, इत्तेहादी जमातें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं? जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, जब ये खबर मैंने दी थी कि इलेक्शन के हवाले से एक डिसीजन पर पहुंचने वाली है नून लीग और इसी तरह ताकतवर हल्के भी, यानी एक बड़ी कलीदी नौयत की मशावरत शुरू हो गई, उस वक्त हमारे कुछ नून लीग के दोस्तों ने और कुछ ऐसे दोस्तों ने जिनकी शायद सहाफ़त पर और सियासत पर कोई गहरी नज़र नहीं है और सियासी मुहर्रकात का उनको ज़्यादा इदराक नहीं है, उन्होंने कुछ इस किस्म के कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि आप हर रोज हुकूमत गिरा कर सोते हैं। इससे पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो मैं ताकतवर हलकों के मुतल्लिक खबरें देता रहा कि सब कुछ खान साहब के दरमियान और ताकतवर हलकों के दरमियान ठीक नहीं है और एक साजिश बुनी जा रही है। तो उस वक्त पीटीआई के दोस्त मुझसे बड़े नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आप ये क्यों बात करते हैं कि ताकतवर हलकों और खान साहब के दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं, और आप ये क्यों कहते हैं कि ताकतवर हल्के खान साहब की हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं। अब देखें, सहाफ़ी का काम होता है कि वो हक़ाइक़ लाए सामने, और अगर कहीं कोई साजिश हो रही है तो उस साजिश के मुतल्लिक भी हक़ाइक़ बयान करे, चाहे वो कितने ही तल्ख़ क्यों ना हो, क्योंकि फिर जब इस किस्म के हक़ाइक़ सामने आते हैं तो फिर उन साजिशों का रास्ता रोकने के लिए कोई ऑप्शंस भी निकल आते हैं। तो बहरहाल, अब ये जो सबसे पहले इलेक्शन वाले मामले पर बात करते हैं, तो इस हवाले से हाशमी साहब दो पॉइंट्स बड़े अहम हैं। एक पॉइंट तो इसलिए बहुत अहम है कि शहबाज शरीफ का एक प्लान सामने आया और बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म का ये प्लान है, यानी नाकाबिले यकीन प्लान है, और कोई पाकिस्तान की तारीख में आपको इस किस्म की मिसाल नहीं मिलेगी जो शहबाज शरीफ ने प्लान बनाया। और वो प्लान ये था कि अब चूंकि एक बदतरीन माली और माशी बहरान का शिकार हो गया पाकिस्तान, स्टॉक एक्सचेंज मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गई, डॉलर रिकॉर्ड सतह पर चला गया, फॉरेन रिजर्व आपके मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गए, और ये एक सिग्नल आया कि आप 3 माह के अंदर डिफॉल्ट कर सकते हैं, यानी मुल्क 3 माह के अंदर दिवालिया हो सकता है। कहाँ खान साहब ने इकॉनमी को छोड़ा था 5.3% पे, और अब ये नौबत आ गई कि मुल्क दिवालिया हो सकता है। तो शहबाज शरीफ ने फार्मूला ये बनाया और प्लान ये बनाया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास बुलाऊं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हों, डीजी ISI जनरल नदीम अंजुम मौजूद हों, तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद हों, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद हों, और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ये फैसला करे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं। हाशमी साहब अंदाजा कर लें, यानी फौजी क़यादत ये फैसला करे ताकि अवाम की जो तनकीद होनी है, अवाम के गमो गुस्से का निशाना शहबाज शरीफ ना बने बल्कि फौजी क़यादत बने। अब ये एक प्लान शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बनाया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अंदाजा कर लें कि ये किस किस्म की इम्पोर्टेड हुकूमत, एक नालायक और मफलूज किस्म की हुकूमत है। अब जो इनकी लंदन में मीटिंग हुई उसके ऊपर हमने वीलॉग भी किए थे, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर भी किए थे। वहाँ पर जो हमने बात की थी कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा था कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद सिर्फ 3 दिन के बाद
ہمیں الیکشن اناؤنس کرنے چاہیے تھے، لیکن ہم نے موقع دے دیا عمران خان کو کہ وہ اپنا نیریٹو اس طرح سے بلڈ کر لیں، اور جو ہم معاشی بحران کا اس وقت شکار ہیں اور جس طریقے سے ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا اگلے الیکشن میں بھرکس نکل جائے گا۔ اس قسم کے الفاظ تھے میاں نواز شریف کے۔ اچھا، اب یہ بڑی ایک پراسرار گیم بھی کھیل رہے ہیں، یعنی یہ الیکشن والا معاملہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس الیکشن کا تعلق اگلے آرمی چیف کی تقرری سے بھی ہے، یا ممکنہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن سے بھی ہے، کیونکہ ہاشمی صاحب جو 5 سینئر جنرل اس وقت سینیورٹی لسٹ میں موجود ہیں، ان کا ذکر کیے بغیر یا ان کے متعلق جو خبر ہے اس کا پس منظر دیکھے بغیر اور اس پس منظر پر غور کیے بغیر یہ الیکشن والی بات آسانی سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مثال کے طور پر اگر ایکسٹینشن ملتی ہے تو یہ 1.25 سال کی ایکسٹینشن ہوگی، یہ 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو قانون سازی کی گئی تھی اس کے مطابق کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی، اور اگر آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر وہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن ہاشمی صاحب جو جنرل عاصم منیر ہیں، جو گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، وہ 27 نومبر 2022 کو ریٹائر ہوں گے، اور ان کی مدت ملازمت 3 ماہ بڑھائی گئی تھی، وہ اس وجہ سے کہ جب وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے تو ان کو جو لیفٹیننٹ جنرل کے بیجز لگنے تھے اس میں ایک ٹیکنیکل ڈیلے ہوا تھا، ایک تکنیکی تاخیر ہوئی تھی، اس وجہ سے اب ان کی مدت ملازمت 27 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے۔ لیکن ابھی بھی وہ ایلیجیبل ہیں اگلے آرمی چیف کے لیے، کیونکہ جو بھی سمری موو ہوتی ہے جی ایچ کیو سے پرائم منسٹر آفس میں آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے، جس میں عموماً 5 سب سے سینئر جنرلز کے نام ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ سمری عام طور پر آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے 15 سے 21 دن پہلے موو ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر بھی اگلے آرمی چیف بن سکتے ہیں۔ پھر جنرل ساحر شمشاد مرزا، جو اس وقت راولپنڈی جیسی اہم کور کمانڈ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں، وہ اس وقت سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ پھر اس کے بعد جنرل اظہر عباس، جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اور چیف آف جنرل سٹاف کا جو عہدہ ہوتا ہے آرمی کے اندر، یہ آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے، اور جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، جو فیصلہ سازی ہوتی ہے آرمی کے اندر، اس میں چیف آف جنرل سٹاف کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے یہ راولپنڈی کی کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر جنرل اظہر عباس موجود ہیں، ایلیجیبل ہیں اگلے آرمی چیف کے لیے، کیونکہ یہ کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں، اور کور بھی وہ جو راولپنڈی کور ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہم ترین کورس میں سے ایک ہے جو لائن آف کنٹرول کو بھی دیکھتی ہے۔ پھر جنرل نعمان محمود، جو پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایلیجیبل ہیں اور اس وقت چوتھے نمبر پر موجود ہیں سینیورٹی لسٹ میں۔ اور 5ویں نمبر پر جنرل فیض حمید ہیں، جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس وقت پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، تو وہ 5ویں نمبر پر موجود ہیں، لیکن ان کی سچویشن ظاہر ہے کہ اس وقت ایک کمپرومائزڈ قسم کی سچویشن ہے۔ خواجہ آصف نے اگرچہ یہ کہا کہ نام اگر جی ایچ کیو سے آئے گا تو ہم کنسیڈر کریں گے، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جی ایچ کیو سے سینیورٹی میں نام ہونے کے باوجود وہ نام نہ بھیجا جائے، اور خاص طور پر اس صورتحال میں جب جنرل باجوہ نے خود ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ جنرل فیض حمید بہت ایفیشنٹ جنرل ہیں، ان کو ہم نے کبھی بھی اپنے کام سے غافل نہیں دیکھا اور سب سے زیادہ کام کرنے والے جنرل ہیں۔ اب پلان یہ بن رہا ہے کہ الیکشن کروائیں، اس لیے کہ ایک تو معاشی بحران، اس کے اوپر قابو پانا اس امپورٹڈ حکومت کے بس میں نہیں ہے، دوسرا جو اتحادی جماعتیں ہیں یعنی اس امپورٹڈ حکومت کی، وہ ان معاشی بحران کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سارا جو ملبہ ہے وہ نون لیگ کے اوپر گر رہا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگلے آرمی چیف کے تقرر سے پہلے الیکشن کروا لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے،
اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ٹینیور کے اندر ہی ہم اگلا الیکشن کروا لیں، اور یہ بھی بڑی معنی خیز بات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جی ہمارے ویور سمجھ رہے ہیں جی کہ بالکل نون لیگ یہ بھی چاہتی ہے، کچھ حلقے کہتے ہیں، بڑا معنی خیز دعویٰ کرتے ہیں کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے اور میاں نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کے متعلق میاں نواز شریف کہتے تھے کہ میں آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بناؤں گا، اب نون لیگ چاہتی ہے کہ جنرل باجوہ آرمی چیف ہوں اور ان کے آرمی چیف ہوتے ہوئے ہی نئے الیکشن ہو جائیں۔ اب اس حوالے سے جو طاقتور حلقے ہیں، ظاہر ہے کہ خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے، اور جو حق سچ پر مبنی نیریٹو ہو اس کو تو آگے پھیلنے سے اور دل میں اترنے سے اور دل کے اندر تاثیر بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حق سچ کا نیریٹو آپ کے دل کو لگتا ہے، تو جس طریقے سے پوری قوم اس وقت کھڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، پھر پوری قوم نے اپنے اداروں کے ساتھ، فوج کے ساتھ، جس کے ساتھ والہانہ محبت یہ قوم کرتی تھی، ابھی بھی کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہنا چاہیے۔ ہمیشہ فوج کے ساتھ والہانہ محبت کرنی چاہیے، یہ ایک بائنڈنگ فورس ہے پاکستان میں اور پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے۔ لیکن چونکہ فوج سے بھی گلے شکوے شروع ہوئے ہیں اور فوج کو اپنا سمجھ کے گلے شکوے ہو رہے ہیں، تو اب طاقتور حلقوں کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ ایک طرف بدترین معاشی بحران، دوسری جانب سازش کا جو بیانیہ ہے اس کو لوگ سچ مان رہے ہیں کیونکہ وہ ایک سچا بیانیہ ہے، خان صاحب کے ساتھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ انتہائی زیادہ دباؤ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو کرپشن کے الزامات ہیں شہباز شریف پر، آصف علی زرداری پر، پھر فضل الرحمان پر اور ان کے ساتھ اتحادی جماعتوں پر، اور پھر جو قوم پرست ایسی جماعتیں جو ریاست مخالف سیاست کرتی رہیں، اسی طرح اے این پی جس کی حکومت کو ایزی لوڈ حکومت کہا جاتا تھا، تو اے این پی نے صرف اس ناراضی کی وجہ سے وزارت نہیں لی کہ جے یو آئی کو آپ نے ساری کمائی والی وزارت مواصلات دے دی، تو ہمارے حصے میں کیا آیا؟ تو اس سچویشن میں کوئی اور آپشن نہیں بچا، ایک بند گلی میں یہ سب خان صاحب کو اتارنے والے، جو خان صاحب کو اکیلا کر رہے تھے، خان صاحب کو لاوارث جنہوں نے سمجھ لیا تھا، اس قوم نے بتا دیا کہ خان صاحب لاوارث نہیں ہیں، یہ 22 کروڑ لوگ خان صاحب کے وارث ہیں۔ یہ 22 کروڑ لوگ جب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، معاشی بحران بدترین قسم کا اور اوپر سے کرپٹ حکمرانوں کو جو مسلط کیا گیا، تو اب امپورٹڈ حکومت بھی دباؤ میں، آپ کے طاقتور ادارے بھی دباؤ میں۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ دا نیوز میں اور جنگ میں جو خبر ہم پچھلے 15 دن سے بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، 3-4 خبریں اس سے ریلیٹڈ بریک کی ہیں، اب اس خبر میں یہ کہا گیا کہ 7 دن کے اندر یا تو اسمبلی تحلیل ہونے کا فیصلہ ہوگا اور یا پھر ان کو یہ پیٹرول کی قیمتیں وغیرہ بڑھانی پڑیں گی، ورنہ یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ پھر اس میں ہاشمی صاحب ایک اور بات بڑی اہم ہے جو میں نے پہلے بھی خبر بریک کی تھی کہ پہلے بھی شہباز شریف کو یہ مشورہ دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کہ آپ 7 دن کے اندر اسمبلی ڈیزالو کر دیں، 7 دن کے اندر اسمبلی ڈیزالو کر دیں۔ ہم نے اس پر اہم حلقوں کے ذرائع سے بات بھی کی تھی، انہوں نے بھی تصدیق کی تھی کہ یہ مشورہ شہباز شریف کو دیا گیا۔ اس وقت شہباز شریف کا خیال یہ تھا کہ آصف علی زرداری چونکہ چاہتے ہیں کہ 1 سال وہ سندھ کو مزید نچوڑیں، تو چلے میں بھی کچھ عرصہ تک یہ شیروانی کے مزے لوٹ لوں، اور اگلی مرتبہ تو ظاہر ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جس قسم کا عوامی سمندر کھڑا ہے، تو یہ نہ ہو کہ خان صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ جائیں اور یہ میں وزیراعظم ہاؤس سے نکل کر سیدھا جیل چلا جاؤں۔ تو اب شہباز شریف کو خطرہ یہ تھا، لیکن اب بات وہیں سرکل میں گھوم کر آ گئی ہے کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ اس لیے اب خود رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کی یہ ویڈیو وائرل بھی ہے کہ ہم کوئی فیصلہ معاشی بحران کے متعلق اکیلے نہیں لے سکتے، ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو کھڑے ہونا پڑے گا، یعنی تمام فیصلوں کا بوجھ یہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب 7 دن کے اندر اسمبلی توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ رائے صاحب بالکل یہ خبر اس پلیٹ فارم سے بریک ہوئی اور اس وقت میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، لیکن رائے صاحب آج خان صاحب کی تقریر بہت ہی امپورٹنٹ تھی فیصلہ باد کی۔ کل انہوں نے کہا کہ ویڈیو موجود ہے
اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہوا تو پوری قوم حساب لے گی۔ راجہ صاحب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جب نام آئیں گے لوگ محاصرہ کرے گی، لوگ پوچھے گی ان تمام کرداروں سے کہ بتایا جائے جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہوا وہ اصل میں اس کی کہانی کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ اور انہوں نے باتیں بھی کہی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بڑے مجرم کو نہیں پکڑا گیا، لیاقت علی خان کے اصل قاتل، انہوں نے اس کا ریفرنس کل بھی دیا، آج بھی وہ بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کا حوالہ بھی دیا کہ بہت جلدی یہ ویڈیو جاری بھی کی جائے گی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ اور پھر انڈسٹری کی بات کرتے ہوئے نظر آئے، عام آدمی کی بات کی، کسان کی بات کی، ملک کی معیشت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو اشاریے انہوں نے دیے، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ راز صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج کی اس تقریر کو، اور خصوصاً اس کا ریئیکشن بھی آیا ہے؟ مریم نے کیا کہا میں چاہوں گا کہ وہ ہم اگلا سوال میں آپ سے کروں، لیکن خان صاحب کی تقریر فیصلہ آباد کی، اور راز صاحب آپ کے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے ہمیں ہی اس کو بتانا ضروری ہے کہ فیصلہ آباد نے دھوبی گارڈ اس سے پہلے کبھی نہیں بھرا، دھوبی گارڈ سے باہر بھی لوگ تھے، اندر بھی تھے، اور یہ اس علاقے کا، اس کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا آج کا۔ دیکھیں، خان صاحب نے جو تقریر کی اور اس کے علاوہ جو 3 انکشافات کیے، اور تینوں انکشافات کا تعلق آپ کے جو طاقتور حلقے ہیں، یا آسان الفاظ میں کہیں کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوجی قیادت ہے، وہ تینوں انکشافات ان کے متعلق تھے۔ سب سے پہلے جو بات انہوں نے کی کہ یہاں پر طاقتور لوگ طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑنا چاہتے۔ اب یہ بڑی بانی خیز بات ہے ہاشمی صاحب۔ طاقتور لوگ کون ہے پاکستان کے اندر؟ ظاہر ہے کہ فوجی قیادت ہے، یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان، یا ہائی کورٹس کے جج صاحبان۔ ظاہر ہے کہ یہی طاقتور لوگ ہیں، یہی کسی کی پکڑ کر سکتے ہیں، اور کون طاقتور لوگ ہو سکتے ہیں؟ اب اس حوالے سے خان صاحب نے الفاظ یہ استعمال کیے تھے کہ نیب اور عدلیہ پر ان کا اثر تھا۔ ان کا سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ویورز اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا سے کیا مراد ہے؟ ان کا سے مراد یہ ہے کہ ان کا اثر تھا، اور انہوں نے کہا کہ جب ان کا اثر تھا تو انہوں نے اپنا یہ اثر ان ڈاکوؤں کو اور اس کرپٹ ٹولے کو سزا دلوانے کے لیے استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہ جو کرپشن ہے یہ ان کا ایشو نہیں تھا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے بڑا شوق تھا، بہت میرے لیے دھچکا تھا کہ اچھا ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور حلقے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ پھر خان صاحب ایک سوال چیف جسٹس سے بھی کرتے ہیں، اور بڑا ویلڈ سوال کرتے ہیں جو آج انہوں نے کیا، اور اس میں وہ ڈاکٹر رضوان کا مینشن کرتے ہیں جو قتل ہوئے مبینہ طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر رضوان، ظاہر ہے کہ شہباز شریف کی جو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اس میں بڑی زبردست انہوں نے تحقیق کی، سارے شواہد پیش کر دیے۔ اگر شواہد نہ ہوتے ہاشمی صاحب تو مجھے بتائیں، اور ہمارے ویورز بھی کامنٹس کر کے پلیز بتائیں، اگر شواہد نہ ہوتے ٹھوس جو ڈاکٹر رضوان نے اکٹھے کیے تھے، تو شہباز شریف اس منی لانڈرنگ کے کیس میں ہر دوسرے روز التوا لیتے، ہر پیشی پر وہ کیا یہ کہتے کہ نہیں مجھے التوا دیا جائے۔ اگر شواہد نہ ہوتے یا شواہد کمزور ہوتے تو وہ کہتے کہ میں اس کیس کو کانٹیسٹ کروں گا۔ چلے پہلے کانٹیسٹ نہیں کیا تھا، ڈاکٹر رضوان کے اکٹھے کیے گئے شواہد پر اب تو اپنی حکومت آ گئی تھی، اب کہتے کہ میں کانٹیسٹ کروں گا، لیکن ابھی بھی انہوں نے التوا لے لیا یہ بہانہ بنا کر کہ میں لندن میں علاج کروا رہا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈاکٹر رضوان نے کتنے ٹھوس شواہد اکٹھے کیے تھے۔ اب ڈاکٹر رضوان کو اسی طرح دل کا دورہ پڑا، اور جس قسم کا سٹریس ان کے اوپر تھا، جس طرح کی ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں، اور ایک اور ایف آئی اے کے آفیسر کو بھی دورہ پڑ گیا جن کے متعلق خان صاحب نے اب ذکر کیا ہے۔ تو ہاشمی صاحب، اس وقت چیف جسٹس اور یہ جو عدالتیں ہیں یہ ان معاملات کے از خود نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ یہ خان صاحب نے سوال کیا کہ میرے لیے تو آپ نے آدھی رات کو عدالت کھول دی کہ جیسے میں کوئی خطرناک، کوئی دہشت گرد ہوں، یا کوئی بہت بڑی ملک کے ساتھ غداری کرنے لگا ہوں، تو ان معاملات پر آپ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ بات خان صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ طاقتور مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچانا چاہتے، یا تو ان کا ادھر بس نہیں چلتا، حالانکہ ان کے پاس اختیارات تو ہیں، ان کے پاس آئینی اختیارات ہیں عدالتوں کے پاس ظاہر ہے، لیکن جہاں پر آئینی اختیارات موجود ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا، اس کے پیچھے ایک آپ سلمان تاثیر کا جو کوٹ تھا اس کو سن لیں کہ شریف خاندان نے
پاکستان کی عدلیہ میں بے مثال انویسٹمنٹ کی ہے، اور یہ انویسٹمنٹ بھی ہاشمی صاحب اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بہت لوور لیول پر جب کوئی جج بنتا ہے یا جج بننے کا چانس ہوتا ہے، بلکہ کئی ججز کو تو یہ خود لگواتے ہیں چیمبرز کے ذریعے، تو وہاں سے یہ انویسٹمنٹ شروع ہوتی ہے، اور پھر کرتے کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے کس طرح کے فیصلے اسی شریف خاندان کے حق میں آتے رہے۔ اب خان صاحب اس کے بعد یہ انکشاف بھی کرتے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ لاسٹ ایئر جون جولائی میں اپنے خلاف سازش کا پتہ چل گیا تھا۔ خان صاحب جلسے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جون جولائی کے اندر مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن اس وقت عسکری قیادت نے یہ پیغام دے دیا کہ جنرل فیض حمید کو آپ پوسٹ آؤٹ کر دیں، پشاور کی کور ہم نے ان کو بھیجنا ہے وہاں پر، اور پشاور کی کور کمانڈ کرانی ہے۔ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کو اس لیے روکنا چاہتا تھا کہ یہ اندرونی اور بیرونی سازش اس کو وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی ناکام بنائیں، لیکن یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ جس وقت یہ سازش شروع ہوئی اسی وقت جنرل فیض حمید کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا۔ اب اس کے اندر بھی سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اگر وہ ڈاٹس کے ساتھ ڈاٹس کنیکٹ کریں اور کڑیوں کے ساتھ کڑیاں ملا لیں۔ تو خان صاحب نے جو تیسری بات کی کہ میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ امپورٹڈ حکومت کی طرف بھی ہے، شہباز شریف کی طرف بھی، کہ میرے ساتھ اسلام آباد میں لوگوں کا سونامی آنے والا ہے، یہ سونامی کسی سے کنٹرول نہیں ہوگا، کسی ادارے سے کنٹرول نہیں ہوگا، اس لیے بند کمروں میں میرے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ دوبارہ سے انہوں نے فیصلہ آباد جلسے میں کہا، اور یہ بتایا کہ میں نے ایک نام اس ویڈیو میں مینشن کر دیا ہے کہ اس سازش کے اندر کون کون سے کردار ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت اس ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ میں جو ریڈ لائنز پاکستان کے اندر سمجھی جاتی تھیں طاقتور حلقوں کے حوالے سے، ان تمام ریڈ لائنز کو وہ کراس کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کراس کر رہے ہیں، ایک حکمت عملی کے تحت کراس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو انفارمیشن خان صاحب پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں تک، یہ سچ ضرور پہنچنا چاہیے، کیونکہ جب یہ سچ پہنچے گا تو تبھی عام لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ حکومت کس طریقے سے گری تھی، اس حکومت کو گرانے کے پیچھے کردار کون کون سے تھے، اور پھر یہ جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس میں لوگ جوش و خروش کے ساتھ حصہ لے سکیں گے۔ راز صاحب، یہ خان صاحب نے جو کہا کہ یہ بھی کہا تھا کہ زہر کون سا ایسا ہوتا ہے، اس کی میں بعد میں بتاؤں گا، اور پھر اس کا ایک ریئیکشن بھی آیا ہے، اور مریم نواز کی تقریر، اور وہ جلسہ کو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن خیر جو انہوں نے باتیں کہی ہیں میں چاہوں گا کہ ون بائی ون میں آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ کا اس پہ تبصرہ بھی ہم لے لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تمہارا رونا بتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا نمبر بلاک کر دیا، جس نمبر پر تم فون کرتے ہو وہ نمبر بدل گیا ہے، الیکشن تب ہوں گے جب ہمارا قائد لندن سے یہ فیصلہ کرے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے یہ فیصلہ صرف نواز شریف نے کرنا ہے۔ رائے صاحب، سوال یہ اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ویڈیو کا ذکر کیا گیا، آج مریم نے بھی کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کو ویڈیو دیں، انکوائری ہم کرائیں گے، اور پھر جو کھانا تھا جیل کا وہ نواز شریف کو عمران خان کی طرف سے دیا جاتا تھا، لیکن تمہارا کھانا گھر سے ہی آئے گا اور اس میں کوئی زہر ملائے گا۔ اب یہ مجھے اس میں کوئی سیاسی صرف تانے نظر آ رہے ہیں۔ لیڈر کا جو قد ہوتا ہے نا، وہ قوم کو کوئی راستہ دکھاتا ہے، لیکن یہاں پر صرف خاندان، میرا خاندان، ہمارا خاندان، میرے والد صاحب، ہماری جماعت، ہمارا قائد، اس سے آگے یہ بیانیہ نہیں بڑھ رہا ہے صاحب۔ ہاشمی صاحب، اس بات کا تعلق نئے آرمی چیف سے بھی ہے، اور خان صاحب نے اس معاملے پر ایک بڑا اہم پوائنٹ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ لندن سے خبر یہ آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو اس وقت عدالت سے مفرور قرار پائے، مجرم قرار پائے، اشتہاری قرار پائے پاکستانی عدالتوں سے، انہوں نے نئے آرمی چیف کا فیصلہ بھی کرنا ہے ان کیس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی یا وہ ایکسٹینشن نہیں لیتے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میں لندن میں بیٹھے ہوئے ایک ڈاکو، چور اور مفرور کو پاکستان کی قسمت کے اور پاکستان کے اداروں کے فیصلے نہیں کرنے دوں گا، اور ہمیں نہیں کرنے دینے چاہیے۔ تو مریم نواز جو ہیں ہاشمی صاحب، میں نے آپ کو بارہا کہا ہے اسی پلیٹ فارم کے اوپر کہ خان صاحب کی سب سے بڑی مددگار ہیں،
سب سے بڑی مددگار خان صاحب کی مریم نواز ہیں. یہ جب بار بار اس قوم کو یہ بتاتی ہیں کہ میاں نواز شریف جو کہ مجرم مفرور اشتہاری قرار پائے ہیں وہ 22 کروڑ لوگوں کے فیصلے کریں گے، تو اس عوام میں شریف خاندان کے لیے غم و غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. پاک فوج کے جو سپاہی ہیں، پاک فوج کے جو آفیسرز ہیں، وہ لوگ، پاک فوج کے وہ سپاہی جو محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو سیاچن کی یخبستہ راتوں میں اس وقت محاذوں کی حفاظت کر رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کا خون کھول جاتا ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف اس ملک کے، فوج کے اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے فیصلے کریں گے. اور وہ میاں نواز شریف جو مفرور ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مریم نواز ہمیشہ خان صاحب کی مدد کرتی رہیں گی عوام کے اندر شریف خاندان کے لیے غم و غصہ زیادہ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کے اندر بھی شریف خاندان کے لیے نفرت بھرنے کے لیے، مزید نفرت بھرنے کے لیے ایک غم و غصہ فوج کے اندر تو ظاہر ہے پہلے ہی شریف خاندان کے لیے موجود ہے. پھر یہ مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، فوج کے متعلق بات کرنے سے باز نہیں آتی. اب وہ بار بار جب کہہ رہی ہیں کہ نمبر جو ہیں آپ کے بدل گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، اور یہ تاثر دے رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید کے ذریعے کو خان صاحب اپنے کچھ سیاسی مقاصد پورے کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو وارننگ دے رہے ہیں، اور جو انہوں نے ایک وارننگ نما بیان جاری کیا تھا، وہ مریم نواز کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مریم نواز اس فوج کے حاضر سروس کور کمانڈر اور ایک جنرل جس کا سینیورٹی لسٹ میں 5واں نمبر ہے، جس کے متعلق جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ ایک شاندار جنرل ہے، اس کے خلاف زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عملی طور پر مریم نواز کو کس طریقے سے شٹ اپ کال دی جاتی ہے، کیونکہ مریم نواز کے اندر جو فوج کے خلاف بغض بھرا ہے وہ اس کا اظہار اسی طرح کرتی رہیں گی. راج صاحب، اس مریم نواز کا جلسہ ہوا، پیپلز پارٹی کا بھی جلسہ ہوا ایک بند گلی کے اندر، جہاں پہ لوگ بہت معمولی سی تعداد میں ہمیں نظر آ رہے تھے. پھر اس کے علاوہ پی ایس پی میں بھی جلسہ ہوا، تمام جماعتیں الیکشن موڈ میں چلی گئی ہیں. لیکن بلاول نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جس پہ میں چاہوں گا کہ ضرور بات ہو اور لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹائیگر فورس بنا دیا جائے. اس سے پہلے نون لیگ یہ کہتی تھی، اور ہم نے تو رائے صاحب فیس بھی کیا، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی افواج کو پنجاب پولیس بنا دیا جائے. اب بلاول کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹائیگر فورس بنا دیا جائے. جماعتیں مختلف ہیں، نعرہ ایک ہی ہے، اور جس طرح آئی ایس پی نے کہا کہ ہمیں الگ رکھو. لیکن رائے صاحب، یہ لوگ سیاست میں بار بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ رہے ہیں. جی ہاشمی صاحب، پاک فوج کو ٹائیگر فورس، آصف علی زرداری کے بیانات سن لیں، مریم نواز کے بیانات سن لیں، اور وہ کتاب پڑھ لیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سابق آرمی چیف کو میاں نواز شریف نے بی ایم ڈبلیو کار کی رشوت دینے کی کوشش کی، ایک مرتبہ لاہور میں اور ایک مرتبہ شہباز شریف کے ذریعے مری میں. اور یہ کہا شہباز شریف نے کہ ابا جی کی خواہش ہے، یعنی میاں شریف مرحوم، ان کی خواہش ہے کہ آپ یہ بی ایم ڈبلیو کار کی چابی رکھ لیں. اور پھر اس کے بعد جب اس آرمی چیف نے، جو اب مرحوم ہیں، انہوں نے بی ایم ڈبلیو کار لینے سے انکار کیا، تو ان پر انکشاف یہ ہوا کہ میاں نواز شریف نے ان کے ماتحت کئی اور کور کمانڈرز کو بی ایم ڈبلیو گاڑیاں دینے کی آفر کی تھی. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طریقے سے فوج کو برائب کر کے اپنا ماتحت بنانا چاہتے ہیں. یعنی ایک ادارہ ہے پاکستان کے اندر جس کے متعلق ایک تاثر تھا کہ یہ ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ تمام اداروں کو شریف فیملی اپنے نیچے لے کر آ گئی تھی. ایک ادارہ رہ گیا تھا، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ ایک سیاسی زہر گھولا جائے، اور وہ پھر سیاسی بنیادوں کے اوپر ہی، یعنی کوئی آرمی چیف جو ہے وہ تمام فیصلے کرے. تو پاک فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، آرمی چیفز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اور جب وہ سیاسی مقاصد پورے نہ ہوں تو پھر جنرل فیض حمید کے متعلق یہ الفاظ استعمال کرنا کہ وہ بیچارہ کھڈے لائن لگا ہوا ہے، اور مریم نواز کی جانب سے جنرل فیض حمید کے لیے انتہائی ناشائستہ زبان استعمال کرنا.
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاک فوج کو یہ ٹائیگر فورس کی طرح یا جس طرح کے یہ بلاول بھٹو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ کون استعمال کرنا چاہتا ہے اور کون اصل میں پاک فوج کی تضحیق کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. بہت شکریہ ایسا ویڈیو آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.